نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل آیت نمبر 66 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور یہاں انسان پر جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان میں بھی ہر نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو چھپا رکھا کہ جو انسان اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہے اس کے لیے اللہ کی دی گئی نعمتوں میں اللہ کی ذات کو پہچاننا بہت زیادہ آسان ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت چوپائے جانور، یہاں پر جو ذکر کیا گیا لفظ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، انعام چوپائے، انعام کا لفظ بولا جاتا ہے 4 قسم کے جانوروں پر: اونٹ نر اور مادہ، گائے بھینس نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، بکری نر اور مادہ۔ یہ ٹوٹل 8 جانور ہو گئے۔ ان میں جو مادہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کچھ بات ارشاد فرما رہے ہیں جو بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام چوپاؤں میں لعبرتن، عبرت کا سامان ہے، سوچنے کی جگہ ہے۔ عبرت کا لفظی معنی ہوتا ہے سوچنا، عبرت کا سامان ہے، سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی جگہ ہے۔ کس انداز سے؟ فرمایا نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، اس کے پیٹ میں سے، من بین فرث، گوبر کے درمیان، ودمن، اور خون کے درمیان سے، لبنن خالصا، صاف ستھرا دودھ، سائغا للشاربین، جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایک لحاظ سے اپنی قدرت کا ایک بہترین کرشمہ آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیے جانور چارہ کھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا جانور جو گھاس کھاتا ہے وہ گھاس سیدھی جا کر معدے میں جمع ہو جاتی ہے، معدہ پھر اس گھاس کو، اس کھانے کو پکاتا ہے، اور پکانے کے عمل کے بعد وہ گھاس، وہ کھانا جو اس جانور نے کھایا وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سب سے اوپر اس غذا کا فضلہ وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے سب سے، اس کے اوپر پھر دودھ آتا ہے، اس کے اوپر پھر خون آتا ہے۔ ہر غذا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو پیدا کیا۔ دیکھنے میں جانور نے ایک سبزہ کھایا ہے، اس سبزے کو اللہ تعالیٰ نے آنن فانن
बहुत थोड़े वक़्त में 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सबसे नीचे फुजला, उसके ऊपर दूध, उसके ऊपर खून। फिर अगला काम जिगर के सुपुर्द हो जाता है। अल्लाह ताला के एक कारखाने से दूसरे कारखाने में निज़ाम मुंतकिल हो जाता है। अल्लाह ताला की एक फैक्ट्री जिसका नाम मैदा है, वहाँ से ये सारा निज़ाम इस 3 मराहिल में करने के बाद ये शिफ्टिंग कर दी जाती है जिगर की तरफ, जिस फैक्ट्री का नाम जिगर है। लाखों फरिश्ते इन फैक्ट्रियों के अंदर काम करते हैं। अब जिगर आगे खून का काम, खून की सप्लाई खून के मकामात पर उधर पहुंचा दी, दूध को थनों की तरफ सप्लाई दे दी, गोबर को बाहर की तरफ मुंतकिल कर दिया। इसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, जानवर ने घास खाया, उसमें एक तरफ गोबर है और एक तरफ खून है, और दरमियान में हमने बेहतरीन किस्म का साफ और शफाफ दूध पैदा फरमाया है। पहचानो अल्लाह की ज़ात को। एक तरफ अल्लाह की कुदरत नज़र आ गई, एक तरफ अल्लाह का प्यार बंदे के साथ नज़र आ गया। जो अल्लाह इतना प्यार कर रहा है अपने बंदे के साथ कि इतनी गलाजत वाली जगहों में और इतनी बदबूदार जगहों में से एक साफ और शफाफ खुशबूदार नेमत दूध की सूरत में अल्लाह इंसान को मुहैया फरमा रहे हैं। उस इंसान से फिर अल्लाह का तकाजा है, जैसे हमने तुझे याद रखा और इतना साफ शफाफ दूध तुम्हें पेश किया, तुम्हें भी चाहिए कि साफ शफाफ इबादत हमारे सामने रखो। फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, बेशक तुम्हारे लिए, तुम्हारे वास्ते चौपाओं में सोचने का मकाम है। नुस्कीकुम, हम पिलाते हैं तुम्हें, मिम्मा फी बुतूनिही, जो कुछ उसके पेट में है, मिन बैन फरसिन, गोबर के दरमियान, वदमिन, और खून के दरमियान, लबनन खालिसन, साफ सुथरा दूध, लबन कहते हैं दूध को, साइगल लिशारिबीन, ये खुशगवार है पीने वालों के लिए। दूध अल्लाह की वो नेमत है, इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं कायनात के अंदर। जब अल्लाह इंसान को ये नेमत अता फरमाता है, उस वक़्त अल्लाह इसकी तारीफ कर रहे हैं कि खालिसन, ये साफ सुथरा है। और जब यही चीज इंसान के हाथों में आती है, फिर दूध के गंदे होने का भी खतरा पड़ जाता है, फिर दूध में मिलावट का खतरा भी पड़ जाता है। जब तक इंसान के हाथ में नहीं, अल्लाह के इख्तियार में है, जानवर के थनों में है, जानवर के थनों से जब दूध निकल रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं ये जो दूध है लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम कोई खाना खा लो तो यूं दुआ करो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व अतइमना खैरम मिन्हु। ऐ अल्लाह, हमारे लिए इस खाने में बरकत अता फरमा और हमें इससे भी अच्छा खाना अता फरमा। ये दुआ किस वक़्त? जब कोई भी खाना खाओ, कोई भी मशरूब पियो, ये दुआ मांग लो, ऐ अल्लाह इसके अंदर बरकत अता फरमा दे और हमें इससे भी बेहतर खाना खिला दे, इससे भी बेहतर पीना अता फरमा दे। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तुम दूध पी लो फिर यूं दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ऐ अल्लाह,
ہمارے لیے اس دودھ میں برکت عطا فرما دے اور اس کو ہمارے لیے اور زیادہ عطا فرما دے۔ الفاظ دیکھیے، باقی کھانوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ، اے اللہ ہمیں اس سے بھی اچھا کھانا نصیب عطا فرما دے۔ لیکن دودھ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں اس سے بھی اچھا دودھ عطا فرما دے، کیونکہ دودھ سے بڑی اچھائی اور کسی کھانے کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا، دودھ میں برکت کی دعا مانگ لی اور فرما دیا اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو کوئی بیماری لاحق ہو، سب سے پہلے ایک پاک برتن لے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھے پاک سیاہی کے ساتھ، بارش کا پانی لے، اس کے اندر اس کو دھو لے، کیونکہ بارش کا پانی جب آسمان سے نازل ہوتا ہے وہ صاف شفاف ہوتا ہے۔ پھر دودھ لے لے، یہ اس کے اندر ڈال لے، اور عورت کے پاس جو حق مہر کے پیسے ہوتے ہیں اس میں سے تھوڑے سے پیسے لے کر اس سے شہد خریدے، کیونکہ پاک در پاک، صاف در صاف کی بات ہو رہی ہے، تو عورت کے حق مہر کے پیسے اس سے زیادہ پاک، صاف، شفاف اور کوئی پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے بہنوں کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، وہ اسی وقت اس کو عام پیسہ سمجھ کے یوں اڑا دیتی ہیں، دعوت کے اندر اڑا دیا، کوئی چیز خرید لی، بس یہ ختم۔ حق مہر کے پیسے کو سنبھال لو، کبھی کوئی بھی چیز لینی ہے اس میں سے صرف 10 روپے نکالو، 5 روپے نکالو، بس باقی اور پیسے شامل کرو۔ یہ پیسہ تو برکت والا، یہ پیسہ تو عظمت والا، یہ پیسہ تو فضل والا، یہ تو بلندیوں والا، یہ یہاں بھی جس چیز کے اندر بھی داخل ہوگا وہاں شفافیت، برکت اور رحمت کا سبب بن جائے گا۔ فرمایا اس سے شہد خریدو اور پھر خرید کر اس کو مکس کر کے، شہد کو اس کے اندر ڈال کے یہ مریض کو پلاؤ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ تھی دودھ کی برکات۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، بات چل رہی ہے انسان کے لیے عبرت کا مقام، انسان کے لیے سوچنے کا مقام۔ اس میں پہلے نمبر پر جانوروں کا دودھ تھا، دوسرے نمبر پر وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ، اور میووں میں النخیل، کھجور، والاعناب، اور انگور، پھلوں میں کھجوروں کا پھل، انگوروں کا پھل، اس میں بھی انسان کے لیے عبرت ہے۔ تتخذون منہ، تم بناتے ہو اس سے سکرن، نشہ والی چیز۔ کھجور کو پانی کے اندر بھگو دیا جائے، اس سے بھی نشہ، انگور کو پانی کے اندر بھگو دیا جائے، اس سے بھی شراب اور نشہ تیار ہوتا ہے۔ ایک نمبر پہ انسان اس سے نشہ تیار کرتا ہے، اور دوسرا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور عمدہ روزی، عمدہ کھانے کی چیز انسان اس سے تیار کرتا ہے۔ ایک تو کھجور ہو گئی ویسے کھانے کے لیے، انگور ہو گیا ویسے کھانے کے لیے، اس کے بعد آگے اس کے اندر 2 منزلیں ہیں۔ بہت سے لوگ اس سے نشہ آور چیزیں تیار کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس سے رزق حسن،
رزق حسن میں یہ ہے کہ کھجور کو خشک کر لیا، ڈرائی فروٹ تیار ہو گیا، انگور کو خشک کر لیا، کشمش تیار ہو گئی، اور کئی چیزیں اس سے تیار ہو گئیں۔ یہ ہے رزق حسن۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کو سمجھا دیا، تتخذون منہ سکرن، تم اس سے سکر نشہ بھی بناتے ہو، ورزقن، اور روزی بھی بناتے ہو، لیکن روزی کو اللہ نے فرمایا حسنن، یہ روزی بنانا تو اچھا ہے، نشہ اچھا نہیں ہے، سکر نشہ اچھا نہیں ہے، رزق حسن یہ روزی اس سے اچھی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یعقلون، جو سمجھتی ہے، جس کے پاس عقل کا شعور موجود ہے، وہ تو اس سے سمجھ لے گی کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پوشیدہ ہے اور اللہ کے کیا کیا کارخانے اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اس کے بعد اگلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شہد کا ذکر فرمایا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ، وَأَوْحَى، اور حکم دیا، رَبُّكَ، تیرے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو۔ اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا تھا۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس کا تذکرہ یہاں پر قرآن پاک میں آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں شہد کی مکھی کو حکم دیا۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے اوحا، وحی کا لفظ۔ وحی کا ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی یہ ہے کہ مخاطب کو کوئی خاص بات مخفی طور پر اس طرح سمجھا دی جائے کہ دوسرے شخص کو اس کا پتہ نہ چلے، اس بات کی سمجھ نہ آئے، جس کو الہام بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز سمجھانے کا الہام بھی ہے۔ اور دوسرا اصطلاحی معنی ہے جو کہ نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ یہاں پر جو شہد کی مکھی کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے یہ الہام کے درجے میں ہے، یہ وحی اصطلاحی کے درجے میں نہیں ہے۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ ان اتخذی، پہلا، سب سے پہلا حکم، ان اتخذی، کہ بناؤ۔ کیا بنانا ہے؟ گھر بنانے ہیں، شہد کے لیے چھتا تیار کرنا ہے۔ کہاں بنائیں یا اللہ؟ فرمایا ان اتخذی، بناؤ، من الجبال، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں بھی گھر بناؤ، ومما یعرشون، اور اس چیز میں یعرشون جو عمارتیں بناتے ہیں۔ یعرشون کا اصل اطلاق ہوتا ہے اس چھپرے پر جس کو تیار کیا جاتا ہے بیل چڑھانے کے لیے۔ ایک چھپرا، ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور انگور کی بیل لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ اس کے اوپر چڑھ کے سائے بھی بن جائے گا اور انگور کے لیے، آگے پھل کے لیے راستہ بھی بن جائے گا۔ اور مطلقاً اس کا اطلاق ہوتا ہے انسانوں کی بنی ہوئی عمارت، بلڈنگیں۔ تو 3 مقام ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تم اپنے گھر بناؤ، پہاڑوں میں بنا لو، درختوں پر بنا لو، انسانی عمارت پر بنا لو۔ اب یہ دیکھیے، چونکہ شہد اللہ تعالیٰ پیدا کر رہے ہیں انسان کے لیے، اس لیے اس کا گھر انسان کے آس پاس بنایا جا رہا ہے۔ جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے، ان کے لیے پہاڑوں میں گھر بنا دیے، جو میدانی علاقوں میں رہنے والے، ان کے لیے درختوں پر گھر بنا دیے، عمارتوں پر گھر بنا دیے۔
تو یہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، 3 حکم دیے۔ ایک پہلا حکم کہ گھر بناؤ، دوسرا حکم ثم کلی، گھر بننے کے بعد اس سے پہلے آپ اس کا ذرا جو نظام ہے شہد کی مکھی کا اس کو سمجھیے۔ شہد کی مکھی اور دوسری جو مکھیاں ہیں اور باقی جو مخلوقات ہیں ان کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شہد کی مکھی کا جو نظام ہے ایسا عجیب و غریب نظام اور ایسے پکے قوانین، ضوابط جس کو دیکھ کر انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ہر چھتے میں ایک ملکہ صاحبہ ہوتی ہے، مکھیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جو وجود میں دوسری مکھیوں سے کچھ مختلف ہوتی ہے، کچھ بڑا وجود ہوتا ہے اس کا۔ یہ پورے چھتے کی ملکہ ہے، باقی تمام مکھیاں اس کے ماتحت ہیں، اور اس ملکہ کے ماتحت کئی شعبہ جات کام کرتے ہیں، جن میں سب سے پہلے شعبہ سیکورٹی کا ہے، دربانی کا ہے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی نامعلوم اور خارجی بندہ جس کا ہمارے چھتے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ شہد کی مکھی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے چھتے کے قریب نہ آئے۔ سیکورٹی الرٹ۔ کوئی انسان، کوئی بھی جاندار اگر ہمارے چھتے کے ساتھ چھیڑ خانی کرے، سیکورٹی الرٹ۔ سب سے پہلا شعبہ سیکورٹی کا ہے۔ دوسرا شعبہ انڈوں کی حفاظت کا ہے۔ یہ جو ملکہ ہے یہ 3 ہفتے کے اندر 6,000 سے لے کر 12,000 تک انڈے دیتی ہے ملکہ صاحبہ، اور ان کی حفاظت کے لیے ایک پوری ٹیم موجود ہے۔ تیسرا شعبہ، ان انڈوں سے بچے نکل آئے، ان کے کھانے پینے کا، ان کی تربیت کا انتظام۔ چوتھا شعبہ، چھتا بنانے کا اور انجینئرنگ کا۔ یہ کام اس شعبے کے سپرد ہوتا ہے، اس میں بھی سینکڑوں مکھیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اکثر چھتے 20,000 سے 30,000 تک خانے اور کمرے ان کے اندر موجود ہوتے ہیں ایک چھتے میں۔ اور 5واں شعبہ، ان کا کام ہوتا ہے موم جمع کرنا، جس کے ذریعے سے چھتا تیار ہوتا ہے۔ انہوں نے موم لا کر ان مستریوں کے پاس، انجینئر کے پاس، مزدوروں کے پاس موم کو پہنچا دینا ہے۔ آگے پھر مستریوں کا، مزدوروں کا، انجینئروں کا، ان کا کام ہے کہ آگے چھتا اور بلڈنگ کو کیسے تیار کرنا۔ اور یہ موم کہاں سے ان کو ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے، یہ ہوتی ہے سفید قسم کی، پتوں کے اوپر، درختوں کے پتوں کے اوپر، اور خاص طور پر اگر آپ نے اس کی شناخت کرنی ہے تو آپ کو یہ گنے کے اوپر نظر آئے گی۔ گنے کے اوپر سفید رنگ کا جو پاؤڈر نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ وہ موم ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے شہد کی مکھی کو اپنا گھر تیار کرنے کے لیے۔ یہ میٹیریل ہے، یہ خام مال ہے، یہ وہ موم ہے جو اس کو گھر بنانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اب
छठे नंबर पर वो जमात है, वो शोबा है जिनका काम है फूलों और फलों पर बैठकर उनको चूसना और उनका जूस लाकर फैक्ट्री में जमा करवाना। ये वहाँ से जूस चूसती हैं, आते आते अल्लाह ताला उसको शहद के अंदर तब्दील फरमा देते हैं, यहाँ लाकर ये जमा करवा देती हैं। शहद जमा हो रहा है, ये शहद उनके बच्चों के लिए भी ग़िज़ा बन जाता है और इंसान के लिए भी ग़िज़ा बन जाता है, इंसान के लिए शिफा भी बन जाता है। और इनका निज़ाम इतना ज़्यादा सख्त है कि अगर किसी वक़्त कोई मक्खी शहद की किसी गंदगी पर जा बैठी तो जो सिक्योरिटी वाले हैं, जैसे वो मक्खी वापस आती है तो पहले उसको चेक किया जाता है, ये साफ़ जगह पर बैठ के आई है या गंदगी पर तो नहीं बैठाई। अगर कोई मक्खी गंदगी पर बैठाई, फ़ौरन मलका साहबा के पास उसको पेश कर दिया जाता है कि ये मक्खी गंदगी पर बैठ के आ गई है, और मलका साहबा की तरफ से फौरी तौर पर उसको सज़ाए मौत जारी हो जाती है कि गंदगी पर क्यों बैठ के आ गई। वहाँ से सज़ाए मौत के आर्डर जारी हुए और सिक्योरिटी वाले ने उसको पकड़ा और उसी वक्त उसको 2 टुकड़े करके नीचे फेंक दिए। ये इतना सख्त निज़ाम है, किसके लिए? इंसान के लिए, कि ऐ इंसान, तेरे लिए हमने इतना बेहतरीन निज़ाम तैयार किया ताकि तुझे साफ शफाफ खुशबूदार शहद अल्लाह की तरफ से मिलता रहे। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया व औहा रब्बुका इलन नहली, और हुक्म दिया तेरे रब ने शहद की मक्खी को, अनित्तखिदी, के बनाए, मिनल जिबाली, पहाड़ों में, बुयूतन, घर, व मिनश शजरी, और दरख्तों में, व मिम्मा यारिशून, और उन चीज़ों में जो रहायशें बनाते हैं, इमारतें में। सुम्मा, फिर, कुली, खाओ, मिन कुल्लि समराती, हर किस्म के मेवाजात से, हर किस्म के मेवाजात, यहाँ तक शहद की मक्खी की पहुँच है, इसको इजाज़त है, खा लो। चाहे वो खजूर के ऊपर बैठे वहाँ से ले ले, उसके जो उसका पौधा निकला, शुरू से फूल निकला, वहाँ से ले ले, आम से ले ले, जिस चीज़ से भी चाहे, जिस फल से चाहे ये ले ले। इसके लेने के बाद फसलू की, फिर चल, सुबुला रब्बी का, अपने रब के रास्तों पर, जुलुला, आसानी के साथ। जुलुल का माना है आसानी। एक मक्खी शहद की तलाश में अल्लाह के हुक्म के लिए, इंसानी खिदमत के लिए मीलों सफ़र कर जाती है, कई कई किलोमीटर सफ़र कर जाती है। अब वापसी उसने अपने घर पहुंचना है शहद लेकर। अल्लाह फरमाते हैं फसलों की, फिर चल, सुबुला रब्बी का, अपने रब के रास्तों पर, जुलुला, आसानी के साथ। तुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि रास्ता भूल जाए कि किधर को जाना है। यखरुजु मिन बुतूनिहा, निकलता है उनके पेट से, शराबुन, पीने की चीज़, मुख्तलिफुन अलवानुहु, जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। ये शहद की अल्लाह ताला तारीफ़ कर रहे हैं कि मक्खी के, शहद की मक्खी के पेट से शराबुन, एक पीने की चीज़ निकलती है। वो शहद, वो पीने की चीज़, मुख्तलिफुन अलवानुहु, उसके रंग मुख्तलिफ होते हैं। शहद कई रंग का होता है जिसको अल्लाह कुरान में जिक्र फरमा रहा है। अब हम देखते हैं, अच्छा इसका रंग इतना काला, इसका रंग लाल, और इसका रंग सफ़ेद हो गया, इसको ये हो गया। अल्लाह ख़ुद कुरान पाक में फरमा रहे हैं मुख्तलिफुन अलवानुहु, इनके रंग मुख्तलिफ होंगे। फ़ीही शिफ़ाउन, इस शहद में शिफा होती है, लिन्नासी, लोगों के वास्ते। शहद में शिफा है लोगों के वास्ते। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन, बेशक इसमें निशानी है, लिक़ौमिन, उन लोगों के लिए, यतफ़क्करून, जो गौर व फिक्र करते हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं, ध्यान देते हैं, उनके लिए इसके अंदर निशानी है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये मुख्तलिफ़ नेमतें दिखाकर, समझाकर अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया कि जो रब तुम्हारे लिए ये सब कुछ करता है,
وہی رب حقدار ہے کہ اسی کو معبود سمجھا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔